I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi. Deteriorating law and order situation in Karachi at the behest of RAW. Assalamu alaikum and good evening. You're watching Newsnight with Neelam Nawab. नाज़रीन, तालिबान के बाद इस वक्त आईसिस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती नजर आती है। अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका से एशिया तक आईसिस ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिसका वाज़ेह सबूत हमें गुज़िश्ता चंद माह से जारी और सारी दहशतगर्दी की इस एक इंटरनेशनल वेव की सूरत में नजर आता है, जिसमें पूरा यूरोप जलता हुआ नजर आ रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हमले होते नजर आते हैं, चाहे वो चर्चेज हो, रेस्टोरेंट्स हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो और या पब्लिक मकामात हो, कुछ भी महफूज नजर नहीं आ रहा इस वक्त यूरोप में। इस सूरत हाल ने वेस्ट की रातों की नींदें हराम कर रखी हैं और इस सूरत हाल में अहम सवालात ये सामने लाए जा रहे हैं कि आखिर ये आईसिस कहां से पैदा हुई, पीछे इसके कौन है और इसकी आइडियोलॉजी क्या है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या आईसिस और कल अदम तहरीक तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक है, क्योंकि बकौल अमेरिकन जनरल निकलसन आईसिस और तालिबान मिलकर हमले कर रहे हैं। कुछ अरसे से ये सवाल भी सामने लाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में भी आईसिस का वजूद अब नजर आ रहा है और इस तंजीम का मुस्तकबिल और मंसूबे क्या होंगे। एक तरफ आईसिस का खतरा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान के मुहाजों पर भी चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारे सामने कश्मीर में भारतीय फौज की हालिया दहशतगर्दी है, जो चौथे हफ्ते भी मासूम कश्मीरियों की जानें निगल रही है और बुरहान वानी की शहादत ने तो जैसे तहरीक आजादी कश्मीर में एक नई रूह फूंक दी हो। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल तो ये सामने है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और कत्लो गारत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी आखिर खामोश क्यों है। ये सवाल भी सामने है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान का किरदार क्या है, क्या मुजम्मतों से कश्मीरियों के दुख दूर हो पाएंगे और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन भी पाएगा, या जैसे कि सुषमा स्वराज के मुताबिक ये ख्वाब पाकिस्तान का कयामत तक पूरा नहीं हो पाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम अपने आज के शो में जो एक इंटरनेशनल खतरे के तौर पर आईसिस नजर आ रही है उस हवाले से डिस्कशन करेंगे और जो हमें फॉरेन मुहाजिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर जो चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने हैं, कश्मीर पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम चैलेंजेस पर बात करने के लिए आज जो पर्सनालिटी हमें ज्वाइन कर रही है वो है जनाब जाहिद हामिद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम नीलम, वेलकम फॉर हैविंग अस। जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने हमारे इब्तिदाइया में सुन लिया होगा कि हम फोकस करना चाह रहे हैं जो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक टेररिज्म की वेव नजर आ रही है, आईसिस के बैनर पर, आईसिस के नाम पर जो हमें पूरा यूरोप इस वक्त जो है दहशतगर्दी की लपेट में आता नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये बताइएगा कि आईसिस इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हम सुनने में आता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या दूसरी जूइश सेक्टर का हाथ है, आखिर इस तंजीम के पीछे है कौन? नीलम, इस पाकिस्तानी कौम को ये बात समझाने के लिए कि आईसिस की आइडियोलॉजी क्या है, हम थोड़ा सा नोन टू अननोन चलते हैं। पहले उस तंजीम और तहरीक को समझते हैं जो हमारे घर के नजदीक है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक रॉ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में बैठ के एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है कि जिसको इंडियन इंटेलिजेंस अजीत कुमार दोवल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तहरीक तालिबान बजाते खुद को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऑपरेट कर रही हो, उसको पब्लिक सपोर्ट हासिल हो, जो दुनिया की बहुत बड़ी एक तंजीम हो। वो एक लोकल दहशतगर्द ग्रोह है जिसको तैयार किया गया है और अफगान तालिबान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हर दहशतगर्द तंजीम के दो एक्सेस होते हैं, एक उसकी फिजिकल और मिलिट्री एक्सेस होता है, दूसरी उसकी आइडियोलॉजी होती है। यही आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान में नजर आएगा और यही आपको आईसिस और दाइश में नजर आएगा। जो मिलिट्री एक्सेस है ये इनको इंडिया प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी एलिमेंट, एक 5th जनरेशन वॉर करने के लिए, और जो उनका आइडियोलॉजिकल एक्सेस है वो तकफीरी खवारिज की आइडियोलॉजी, वो इस खित्ते में आपको दारुल उलूम देवबंद से मिलती है कि जिसको अजीत कुमार डोवल इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में बहुत सारे खित्ते हैं। जी जाहिद हामिद साहब, लेकिन हमें अमेरिकन जनरल निकलसन में कहते हुए नजर
آئسس اور طالبان مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں، تو کیا یہ ان دونوں تنظیموں کا آپس میں تعلق ہے؟ دیکھیے یہ امریکن ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، امریکن پروپیگنڈا کا، کیونکہ افغان طالبان اور آئسس کی لڑائی افغانستان میں، افغان طالبان اور مظفر گروپ نے کبھی پر بیعت نہیں کی اور اسی وجہ سے لڑائی ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سلمان تاثیر کا بیٹا رہا ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ داعش اور آئسس کے جو گروپس تھے، جو ازبک ملیٹنٹس تھے جنہوں نے داعش کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کر لیا تھا، ان کی افغان طالبان سے لڑائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو موقع ملا کہ یہ فرار ہو گیا. سو امریکن جس کی بات کر رہے ہیں، جس طالبان کی امریکن بات کرنے کی کنفیوژن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہم آپ کو دیتے ہیں کہ داعش یا آئسس جو افغانستان میں ہے وہ بھی را کی اور نیٹو کی پروڈکٹ ہے جو پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے. ناؤ ایک بات کو سمجھیے گا، جیسے ہم نے کہا کہ ایک ملٹری ایکسس ہوتا ہے، دوسرا اس کا آئیڈیولوجیکل ایکسس ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جو مڈل ایسٹ میں ایک ملیٹنٹ تکفیری خارجی گروپ کریٹ کیا ہے اسرائیل نے، جس طرح ٹی ٹی پی کو را نے کریٹ کیا ہے، اس طرح داعش کو اسرائیل نے کریٹ کیا ہے. یہ بہت بڑا ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے کہ داعش کو ایران نے تیار کیا ہے، ٹرکی نے تیار کیا ہے، سعودی عرب نے تیار کیا ہے، ایون امریکنز نے تیار کیا ہے. دیٹ از ناٹ کریکٹ. داعش کو پیورلی موساد نے تیار کیا ہے. آئسس از اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس سروس. اور آپ نوٹ کریں گے کہ حالانکہ داعش کے وہ علاقے سیریا کے جو اب داعش کے کنٹرول میں ہیں، ان کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے اور ہر روز سینکڑوں مسلمانوں کو داعش ذبح کرتی ہے. ہزاروں میل دور پوری دنیا میں یہ حملے کرتے ہیں، لیکن اسرائیل پر انہوں نے آج تک ایک گولی نہیں چلائی، بلکہ اسرائیلی فورسز سیریا میں جا کر داعش کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں. اسرائیلی منسٹرز آن ریکارڈ یہ موجود ہیں کہتے ہوئے کہ ہم کسی صورت میں داعش کی شکست سیریا میں قبول نہیں کر سکتے. اور اس بات کو ہلری نے بھی یہ بات ڈیفائن کی ہے. اور امریکنز جو سو کالڈ ماڈریٹ ملیٹنٹس کے نام پر اسلحہ سیریا کو دے رہے ہیں، جو ایس یو ویز نئی ڈبل کیبنز ان کو مل رہی ہیں، جو پوری دنیا میں ویب سائٹس بیسڈ ہیں. داعش کی ساری ویب سائٹس یو ایس گورنمنٹ سرورز پہ رکھی ہوئی ہیں. داعش کے ساری سپلائز، ان کے سارا ایمو، ان کی ساری گاڑیاں اور لاجسٹکس اور ان کے میڈیا انفارمیشن وارفیئر، یہ ساری ویسٹرن ایجنسیز کر رہی ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کا آئیڈیولوجیکل ایکسس آپ کو دیوبند سے ملتا ہے اور ان کا ملٹری ایکسس آپ کو را سے ملتا ہے، اسی طرح آئسس کا آئیڈیولوجیکل ایکسس آپ کو سلفی آئیڈیولوجی سے ملتا ہے، خوارج کی تکفیری آئیڈیولوجی سے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ملٹری ایکسس اسرائیل سے ملتا ہے. مڈل ایسٹ میں مسلمان دنیا کے ممالک کو تباہ کرنے کے لیے جس پراکسی گروپ کو تیار کیا گیا ہے اس کا نام داعش یا آئسس ہے. پہلے یہ افغان طالبان کے نام سے دنیا میں تباہی کرتے، لیکن پھر زاہد حامد صاحب اب پھر انہوں نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا لیا. جی زاہد حامد صاحب، بالکل یہ جو آئسس یا داعش کا ایک نیا جو فگر کہہ لیں یا ٹیررسٹ تنظیم کے طور پر جو ایک نیا کیریکٹر دنیا کے سامنے لایا گیا ہے، پہلے ٹی ٹی پی تھا، اب یہ آئسس سے ریپلیس ہو گیا. اس کو کہا جاتا ہے کہ اپڈیٹڈ ورژن آف ٹیررزم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے دنیا میں. یہ ہم نے حالیہ آپ سعودی عرب لے لیں، وہاں پر بھی ہمیں اب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ یورپ لے لیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایوری ادر ڈے اب یہ ایک بڑا ایک کامن انسیڈنٹ بنتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یورپ میں ہمیں جو خبر مل رہی ہوتی ہے ٹیررسٹ کے حملے کی. اور پھر ہم آ جائیں اگر افغانستان کی جانب اور پاکستان کی جانب، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آئسس کی پاکستان میں پریزنس، یا جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اس کی پریزنس ہے یا انڈیا میں ہے، تو کیا یہ آئسس کا جو مینس ہے یہ یورپ سے لے کر سعودی عرب سے لے کر اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا؟ نیلم دیکھیے، یہ بات ہمارے مسلمان میڈیا کی بڑی سخت ذمہ داری ہے اس بات کی کہ دشمنوں کی ڈس انفارمیشن، لائز، جھوٹ، پروپیگنڈا اور فالس فلیگ آپریشنز کو کھول کے بتائیں. یہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہ سارا وہ نیریٹو ہے جو مغرب چاہتا ہے کہ دنیا پہ یقین کرے اس کے اوپر. یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے، یہ وہ جھوٹ ہے. جیسے ہم نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی کہ داعش ایک اسرائیلی پروڈکٹ ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کا کوئی تعلق جہاد سے یا شریعت سے نہیں ہے. اگر ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن اور جھوٹ ہے. یہ بیسکلی اجیت کمار ڈوول کے پراکسی ایلیمنٹس ہیں جن کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے. تو پلیز لیٹس ہیو این ایگزیکٹ نیریٹو. ابھی ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے
یہ وہ دہشت گرد تکفیری خوارج ایلیمنٹس ہیں کہ جو ایک آئیڈیالوجی کے ایکسس پہ تو مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ جب تک ان کو سپورٹ نہ دی جائے پیچھے سے، اس وقت تک یہ کوئی آپریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ ساری داعش کی ویب سائٹس یو ایس گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں، وہ مینج کر رہی ہے، ساری ان کی سپلائیز ویپنز کی اور ایکسپلوسیوز کی اسرائیل سے آ رہی ہے۔ داعش کو ایکسپلوسیو سپلائی کرنے والے ملک سارے یورپین ہیں، اور 7 انڈین بڑی کمپنیز داعش کو ایکسپلوسیو سپلائی کر رہی ہیں۔ یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں، میں اپنی طرف سے کنسپریسی تھیوری نہیں بنا رہا۔ کیوں آپ سوچیں نا، کیا سیریا کے وار ٹور ایریا میں جہاں پہ کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں پہ ملک کھنڈر بن چکا ہے، وہاں پہ داعش کو ایکسپلوسیوز کون ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ 7 انڈین کمپنیز آر ایکسپورٹنگ اٹ۔ انڈیا کا داعش کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ایک نیکسس ہے جس طرح، اور یہ اب ڈاکومنٹڈ باتیں پوری دنیا میں جب سامنے آ چکی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ایگزیکٹ نیریٹو کو سامنے لے کر آئیے۔ آپ نے جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ فرانس میں اٹیک ہوا اور جرمنی میونخ میں اٹیک ہوا، دونوں اٹیکس کی ڈاکومنٹری بنانے والا ایک ہی شخص تھا، جرمن، جس کی بیوی اسرائیلی موساد کی ایجنٹ ہے، اور یہ جرمن ہے۔ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ ایک نیس میں اٹیک ہوتا ہے، ایک میونخ میں اٹیک ہوتا ہے، اور فوٹوگرافر ایک ہی آدمی ہے جو دہشت گردی کے واقعے سے چند گھنٹہ پہلے وہاں کیمرے فٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں کہ یہ حملے داعش نے کیے ہیں؟ کہ تو ہمیں کیسے پتا داعش نے کیے ہیں؟ چونکہ اسرائیلی گورنمنٹ ویب سائٹ یہ بتا رہی ہے۔ تو لیٹس ناٹ انسلٹ آور انٹیلیجنس، ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے ڈی پاپولیٹ کرنا ہے، لاکھوں مسلمان، 40 لاکھ مسلمان مہاجر ہیں، 10-15 لاکھ شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کا ایک سپاہی قتل نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ بریلینٹ ملٹری اسٹریٹجی کوئی ہو نہیں سکتی تھی کہ آپ خلافت کو بھی ہائی جیک کریں، مسلمانوں کو بھی بدنام کریں۔ لیکن پھر زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ آئسس کے پیچھے ہے، وہ اس کی بیک بون بنا ہوا ہے، وہ تمام ویپنری سپلائی کر رہا ہے، اور وہ یہ ایک ماحول بنا رہا ہے یورپ میں بھی کہ جو بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے وہ آئسس کی جانب سے ہو رہا ہے یا داعش اس کے پیچھے ہے، تو پھر ہم اتنے آرام سے اگر مسلم ممالک کو دیکھیں، اس کے پیچھے ہم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کہ اپنے اس قسم کا جو داعش کے حوالے سے ایک پرسپشن بنتا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ویسٹ میں جو ایک اسلاموفوبیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، ہماری جانب سے کیوں نہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوتا جو کہ اس قسم کے حقائق جو ہے وہ سامنے لا کر آتا ہوا نظر آئے؟ نیلم مجھے بتائیے نا کہ کون حقائق مسلمانوں کی طرف سے بیان کرے گا؟ کیا مسلمان دنیا میں کوئی لیڈر ہے؟ کیا نواز شریف کرے گا یہ بات؟ کیا یہ بات سعودی عرب کے یا مڈل ایسٹ کے یا مصر کا حکمران کریں گے؟ ایک مسلمان تھا جو ان کی حقیقت کو کھول رہا تھا، ترکی کا اردوغان، اور اردوغان کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ نیٹو نے، جو سارا نیٹو الائنس، ان ترکی تو بالکل نیٹو تھا، نیٹو ممبر تھا، اور اس کے خلاف اتنی بڑی جو فوجی بغاوت ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کی گئی ہے کہ اردوغان مسلمان دنیا کی نمائندگی کرنا شروع ہو گیا تھا، اسرائیل کو چیلنج کر رہا تھا، فلسطین میں غزہ کو سپلائیز بھیجنے لگا تھا۔ اس نے اب دوبارہ سے اس صورتحال کو، مسلمان دنیا کی لیڈرشپ ترکی کو عروج پہ لے گئے تھے، اور ترکی اور پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ملٹری الائنس بن رہا تھا، اس لیے اردوغان کے خلاف بغاوت کروائی گئی نیٹو کے ذریعے۔ اور خود آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرکش آرم فورسز کے سینکڑوں آفیسرز اور جوان نیٹو کے ساتھ تھے، اور نیٹو کا ملٹری کمانڈر جو افغانستان میں اور ٹرکی میں سرو کر رہا تھا، وہی نیٹو کمانڈر اس بغاوت کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا، اور اس سے پہلے CNN اس کو پروجیکٹ کر رہی تھی، اس سے پہلے ساری امریکن ایڈمنسٹریشن سپورٹ کر رہی تھی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب مسلمان دنیا میں کوئی لیڈر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف کو کرتے ہیں۔ مصر میں انہوں نے کو کروایا، صدر مرسی جو بات کرتا تھا مسلمانوں کے حق میں، اس کے خلاف فوج کے ذریعے کو کروایا۔ ٹرکی میں کوشش کی، ناکام ہوئے۔ پاکستان لیکن زاہد حامد صاحب کافی لیٹس ہولڈ آن، ٹرکی کو کی اگر ہم بات کریں، ترکی میں جو کو کیا گیا اس کے حوالے سے ایک اور پرسپشن بھی سامنے آ رہا ہے، ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کو شاید آرکسٹریٹڈ تھا بائی اردوغان ہمسیلف۔ جس طرح سے کو ہونا چاہیے یہ اس طرح سے ہوا نہیں، انتہائی کمزور کو تھا، جو ویری بیسکس تھے وہ اس میں اگنور کیے گئے۔ تو کیا یہ ایک آرکسٹریٹڈ کو تھا اردوغان کی جانب سے؟ اور اب جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جن تیزی سے اسٹریٹجی وہاں پر کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردوغان بھی 12 سال بعد اپنے کوئی کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ کی موقع جو ہے وہ لڑکی میں لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا فرمائیے؟ ایک بات
بات دیکھیں اور کہ اس وقت رہ گیا مسلمان ہو جاتی ہے، اور انہوں نے جو خون کیا تھا یہ اتنا ڈیڈلی تھا، اتنا خطرناک تھا، اتنا سیریس خون ہے جو نیٹو کا کیا گیا تھا، اس کی اتنی ایویڈنس آتی ہے کیا ڈینائل پاسبل نہیں ہے اس کا، اور یہ اگین ٹو کے فٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اب تو ہم یہ کہانی بنائی جا رہی ہے کہ یہ خود آپریٹ کیا، کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس میں ہمارے بچے شہید ہوئے جس کے بعد آرمی نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس وقت بھی خواہش کی طرف سے یہ انفارمیشن پھیلائی گئی تھی کہ آرمی نے اور آئی ایس آئی نے خود اے پی ایس میں اپنے بچے دفاع کروائے ہیں تاکہ ہم ایک نیشنل ایکشن پلان بنوا سکیں۔ اس قسم کی خرافات پہ کوئی سیم آدمی بلیو نہیں کرتا تھا۔ وی نو دی فیکٹس، وی آر واچنگ دی لینگویج، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس طریقے سے آپ کو فرض کریں کہ جو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آئیسس کو پلانٹ کیا جا رہا ہے مسلم دنیا کے اندر، افغانستان میں کریٹ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں کوئی آئیسس نہیں ہے، افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو ری آرم کر کے مسلح کر کے باہر سے کچھ مرسنریز کو لا کے کریٹ کیا جا رہا ہے آئیسس۔ اسی طریقے سے انڈیا کشمیر کے اندر آئیسس کریٹ کر رہا ہے۔ کشمیر میں کوئی آئیسس نہیں ہے، پچھلے 70 سال میں کوئی خارجی، کوئی دہشت گرد، کوئی آئیسس وہاں پہ نہیں تھا، کوئی القاعدہ کشمیر میں نہیں تھی۔ لیکن اب جب برہان وانی کے بعد ایک مسلمانوں کی مزاحمت شروع ہوئی ہے، پورا کشمیر باہر نکل آیا ہے، تو آپ نوٹ کریں گے کہ انڈین انٹیلیجنس اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے آئیسس کے جھنڈے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ لگا کر کشمیر میں جگہ جگہ فٹ کر رہی ہے۔ یہی پھر آپ کی بات کا جواب ہے۔ لیکن پھر زاہد حامد صاحب، کچھ عرصے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آکیوپائڈ کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اس میں ہم جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آئی ایس ایس کے بینر بھی اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کے پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں، پاکستان کے نعرے بھی گونج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس ایس کے بینرز کو بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ایک انڈین اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ لنکیج کیا جا رہا ہے آکوپائڈ کشمیر میں جو ایک تحریک آزادی کی لڑائی کی جو تحریک ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے آئی ایس ایس سے ریلیٹ کر کے؟ لیکن نیلم، اس میں تو اب شک کی کوئی بات ہی نہیں رہی ہے۔ آپ کے پاس کلبھوشن یادیو ہے نا، انڈین سرونگ نیول آفیسر را کا، جس کو آپ نے زندہ پکڑ لیا ہے، جس نے پورا ڈاکومنٹڈ انٹرویو دیا ہے، اس نے چلایا ہے، یہ پاکستانی میڈیا پہ چلا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، اس نے مانی ہے یہ بات کہ پاکستان میں میرا مشن یہ تھا کہ میں دہشت گرد گروہ تیار کروں، میں داعش تیار کروں، میں آئی ایس ایس تیار کروں، میں بی ایل اے کریٹ کروں، میں ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کو سپورٹ کروں، میں یہ پرسپشن کریٹ کروں کہ پاکستان جو ہے بلوچستان میں ظلم کر رہا ہے۔ ہم بی ایل اے کو بنا رہے تھے، کریٹ کر رہے تھے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو ٹی ٹی پی کا معلوم ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے بارے میں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیکن زاہد حامد صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کی جو موجودہ سچویشن ہے اس میں آئی ایس ایس کا کوئی کردار ہوگا؟ کسی قسم کا کوئی آئی ایس ایس کا کردار نظر آ رہا ہے اس میں؟ دیکھیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ ایک سیکٹیرین آئیڈیالوجی، ایک تکفیری اور خارجی آئیڈیالوجی جو ہے، یہ پوری مسلم دنیا میں ایک چھوٹا سا کینسر ہے، موجود ہے، کینسر ہے، اس کا افیکٹ ہے پورے مسلمان دنیا پر، لیکن یہ میجورٹی نہیں ہے۔ پوری مسلم دنیا نہ تکفیری ہے نہ خارجی ہے۔ یہ خارجیوں کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، اور کشمیر کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے 70 سال میں جب سے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہاں کوئی تکفیری ایلیمنٹس نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ایک حرکت اب را کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کلبھوشن یادیو کے ساتھ انہوں نے آئیسس کریٹ کروائی پاکستان میں، دیر از نو آئیسس ان پاکستان۔ ٹی ٹی پی، لال مسجد کا مولوی، مفتی نعیم کراچی والا، پوپلزئی، طاہر اشرفی جس کو آپ میڈیا پہ روز بلا کے بٹھاتے ہیں، یہ سارے وہ فرنٹ ایلیمنٹس ہیں خارجیوں کے کہ جن کا کام ہے کہ اوپر سے آپ سے آ کے بات کرتے ہیں اور راتوں کو چوکنگ کرتے ہیں دیوار پہ دکھانے کے لیے کہ داعش کی چوکنگ ہو رہی ہے۔ یہ سارے ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ان کے کرمنل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، لہذا ناؤ آر میڈیا، ہمارے پیٹریوٹک میڈیا کا کام ہے کہ ایکسپوز کریں دشمن کی سازش کو، اس کے پروپیگنڈے کو نریٹ نہ کریں۔
ٹھیک، لیکن زاہد حامد صاحب اگر ہم آکوپائڈ کشمیر کی بات کریں، اب جیسا کہ ہماری جو کانورسیشن ہے وہ اس وقت آکوپائڈ کشمیر کی جانب نظر آ رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو وہاں پہ ہمیں انڈین فورسز کی اٹراسٹیز نظر آ رہی ہیں، کیا بھارتی ریاستی ٹیررزم کے خلاف جو وہاں کے کشمیری ہیں ان کی جدوجہد کی ڈائریکشن جو ہے کیا وہ آپ کو صحیح نظر آتی ہے؟ ہم جو یہ حالیہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جو کشمیری یوتھ کا کھڑا ہونا دیکھ رہے ہیں اور جو ایک شدت پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے ریئیکشن میں جو انڈین اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، یوتھ آف کشمیریز کو بلائنڈ کیا جا رہا ہے، تقریباً 150 جو افراد ہیں جو ینگ کشمیریز ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری جد و جہد میں جو انٹرنیشنل رول ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، آرگنائزیشنز کا، ایمنسٹیز کا، وہ سارا ہمیں کچھ خاموش نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں نیلم، ہم یہی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان بناتے ہوئے ہم نے 50 لاکھ شہداء دیے تھے، 1.25 کروڑ مسلمان ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے جب اللہ نے آزادی کی نعمت دی تھی آپ کو۔ کشمیر آزاد ہوگا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کشمیر کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آزادی آپ کو بغیر قیمت کے نہیں دے گا۔ جو انڈیا نے اس وقت کشمیر میں شروع کیا ہے، 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، 35 لاکھ کی ٹوٹل کشمیری آبادی ہے، ہر 7 سیویلینز پر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور مجھے ظاہر ہے پوری دنیا اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ فیس بک، مارک زکربرگ، پورے فیس بک کے اوپر ہر وہ پیج بلاک کر دیا جاتا ہے جو کشمیر میں انڈیا کی اٹراسٹیز، اس کے ظلم و ستم کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا ہم یہاں پر بریک لیں گے، ہمیں بریک لینے کو کہا جا رہا ہے، اور بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ آکوپائڈ کشمیر کی جو اسٹرگل ہے اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کیا صرف مذمتوں سے کشمیریوں کی کوئی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین stay with us, we'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پر آئیسس کا جو ایک رول نظر آ رہا ہے، آئیسس جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنتی نظر آ رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے۔ آئیسس کون ہے، اس کی بیک پر کون ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ریئل سٹیک ہولڈرز آئیسس کے کون ہیں، ہم اس پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آکوپائڈ کشمیر میں ہمیں انڈین فورسز کی اٹراسٹیز نظر آ رہی ہیں، ایسے میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا مذمتوں سے کشمیریوں کی کوئی مدد کی جا سکتی ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر خود یونائیٹڈ نیشن میں لے کر جاتا ہے اور آج دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اپنی حالیہ سٹیٹمنٹ میں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں اور انتہائی سخت لہجہ اپنا کر ہمارے وزیر اعظم کو للکار کر کہتی ہیں کہ کشمیر قیامت تک پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا، ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا کشمیریوں کی جدوجہد کا بھارت میں دیگر چلنے والی علیحدگی کی تحریکوں پر کوئی اثر پڑتا نظر آئے گا یا نہیں؟ فلسطین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو فلسطین کے مقابلے میں انٹرنیشنل برادری کی کشمیر پر خاموشی، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کیا پاکستان کی کشمیر پالیسی دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے؟ سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا بھی کشمیر میں بھارتی مظالم کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے۔ اب ہیومن رائٹس اور آزادی اظہار، فریڈم آف سپیچ، یہ تمام حقوق جو ہیں یہ کہاں گئے ہیں، کیوں سلب کر لیے گئے ہیں آکوپائڈ کشمیر میں؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے زاہد حامد صاحب نے۔ زاہد حامد صاحب، آکوپائڈ کشمیر کے حالات پر بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا جو حالیہ سشما سوراج اسٹیٹمنٹ دیتی ہوئی نظر آئی ہیں، جب ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں آزاد کشمیر میں اور وہاں جا کر کہہ کر آتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ برہان وانی کو شہید قرار دیتے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں سشما سوراج بڑی ایک اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کے مطابق نواز شریف جان لیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا، سارا ہندوستان پاکستانی وزیر اعظم کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کا کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے نیلم، سشما سوراج نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کشمیر قیامت تک، ان کے خیال میں کشمیر قیامت تک پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا، مگر قیامت غزوہ ہند ہوگی ان کے لیے۔ جو قیامت برپا ہونے جا رہی ہے ان کے اوپر، وہ بزور شمشیر ہوگی۔ جس کو وہ قیامت سمجھ رہی ہیں،
وہ قیامت ہماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتا دیا تھا کہ ایک فائنل بیٹل ہوگی, ایک کانفلکٹ ہوگا, ایک تلوار کے زور کے اوپر ہندوستان دوبارہ فتح کیا جائے گا, اور اس قیامت کو ہم غزوہ ہند کہتے ہیں. اور بے شک بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہی قیامت ہے جس کے بعد کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. ذرا مجھے تھوڑا سا کلیئر یہاں پہ ڈیفائن کرنے دیں بات کو. فیکٹ از کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے, پوری دنیا سے والنٹیئرز جاتے ہیں, اسرائیل پہ پریشر ڈالتے ہیں, کئی غیر ملکی والنٹیئرز بیچارے مارے بھی گئے فلسطینیوں کا دفاع کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی برانڈنگ بہت اچھی کی ہے. انہوں نے بڑا ان کی لابنگ سٹرونگ نظر آتی ہے دنیا کے سامنے. جی, ان کی لابنگ سٹرونگ ہے, ان کی برانڈنگ سٹرونگ ہے. وہ بڑے جوشیلے ترانے بناتے ہیں, اپنے آپ کو مظلوم نہیں دکھاتے. حالانکہ ہزاروں مارے جاتے ہیں, اسرائیل F-16 کے ساتھ بامبنگ کرتا ہے, توپخانے ٹینکوں کے ساتھ بامبنگ کرتا ہے, لیکن فلسطین کے بچے پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ we will not go down without a fight. اب یہ جو باڈی لینگویج ہے, یہ جو غیرت ہے, جو جرأت کا مظاہرہ ہے, یہ برانڈنگ ہے, یہ پاکستان نے کشمیر کے بارے میں نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہم بھاگتے ہیں روتے ہوئے, ہم چیختے چلاتے ہیں, مذمت کر دیتے ہیں. ان سب باتوں سے کام نہیں چلے گا. فلسطین کی عزت اس لیے ہے کہ وہ بچے ٹینکوں کو بھی پتھر مارتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, ان کو بھی اتنا ہی عرصہ ہو گیا لڑتے ہوئے جتنا کشمیریوں کو ہوا ہے. لیکن کشمیری ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے. یہ اور ہم جو ابھی زاہد حامد صاحب جو حالیہ سچویشن ہے اس وقت, وہ جو ایشین ریجنل آفس ہے فیس بک کا, ادھر سے جا کر ان تمام اکاؤنٹس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جو کہ کشمیری نوجوانوں کے ہیں. برہان وانی کی کافی بڑی فالوئنگ تھی سوشل میڈیا پر, تو یہ جو سوشل میڈیا کا ٹول ہے انڈیا نے فوکس کیا ہوا ہے اور اس کو شٹ ڈاؤن کروا دیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری جانب سے انف لابنگ نہیں ہو رہی انٹرنیشنل لیول پر, انڈیا کے ان تمام مظالم کو, ان تمام ڈرا بیکس کو ٹورڈز کشمیری جو ہے ہم ہائی لائٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے بات ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں مزاحمتیں فیس بک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. انڈیا کر رہا ہے کیونکہ فیس بک کا آفس ہی بامبے میں, ظاہر ہے انہوں نے تو کرنا ہے, یہ کیوں نہیں کریں گے وہ. لیکن اب وقت اس بات کا ہے کہ جس طرح وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے, بی ایل اے کو استعمال کر کے, ایم کیو ایم کو استعمال کر کے آپ کو بلیڈ کر رہے ہیں. آپ کو انڈیا سے جنگ تو نہیں ہو گئی نا, آپ کے 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ان کے انڈیا را کی پراکسی وار کے ہاتھوں, لیکن کوئی انڈیا سے ایٹمی جنگ تو نہیں ہوئی. یہ دور پراکسی وارز کا ہے. یہ وقت ہے انڈیا کو بلیڈ کرنے کا. اب ہمیں کھل کر کشمیر کو, خالصتان کو, سکھوں کو, نیکسلائٹس کو, ماؤسٹ کو, ناگالینڈ کو, تاملز کو, بوڈوز کو, سب کو ہم کو سپورٹ کرنا ہے. یاد رکھیے انڈیا صرف اس وقت نیگوشیشنز پر آئے گا کہ جب وہ ہر طرف سے اس میں آگ لگے گی, جب اس کو ڈیتھ بائی 1000 کٹس لگنے. لیکن زاہد حامد صاحب یہ ہوگا کیسے, یہ ہوگا کیسے؟ ہماری انٹرنیشنل لیول پر لابنگ اتنی ویک ہے, ہماری جانب سے ایک انٹرنیشنل فورمز پر اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, تو کہاں سے اتنا پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے مجھے بات بتائیے کہ کیا انڈیا ٹی ٹی پی کو ویپنز دے رہا ہے؟ اس نے کسی انٹرنیشنل لابی کی پرواہ کی؟ انڈیا بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے, کلبھوشن یادو بھیج رہا ہے, ایم کیو ایم کے لوگوں کو مسلح کر رہا ہے, اس نے کس سے پوچھا؟ آپ کو کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یہ انٹرنیشنل کوورٹ آپریشنز ہیں, 4th 5th جنریشن وار ہیں, پروکسی وارز ہیں. ہمیں کھل کر اب سکھوں کی مدد کرنی چاہیے. کھل کے مطلب ہے کہ دنیا کو کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑتے آپ, لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں جس طرح وہ ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں. ہم کشمیریوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. مجھے بتائیے اللہ نہ کرے جو ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو کشمیری جوان ہے وہ اب ایک عسکریت پسندی کی طرف, ملیٹنسی کی طرف جو اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. جتنا انڈین اٹروسٹیز ہو رہی ہیں اتنا ہی ان کا رجحان جو ہے وہ ملیٹنسی کی طرف جا رہا ہے. آبویسلی جس طرح سے برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے اور اس کو ایک نیا فگر کہا جا رہا تھا کہ ایک نئی تحریک کی شکل کی صورت میں یہ سامنے آیا تھا یہ بچہ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملیٹنسی کی طرف جانے کا رجحان ہے یہ آگے جا کر آپ کو کیا اس کا انجام کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے اردو میں کہاوت ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے یہ ہمیں بہت بڑا فیور کر رہا ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک شہادت کی موت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوتی ہے. اس دنیا میں تکلیف ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جو اجر اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمارا آخرت میں رکھا ہے. تو انڈیا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, برہان وانی کی ایک شہادت نے پورے کشمیر کو کھڑا کر دیا, اور انڈیا جتنے ظلم کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہزاروں برہان وانی وہ خود پیدا کر رہا ہے. اور یہ الحمدللہ بہت بڑا فیور ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے, کیونکہ یہ خود اب انڈیا کے اندر بھی جو سین وائسز ہیں
چاہے وہ ارندھتی رائے ہو یا کوئی دوسرے ان کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو نیشنلسٹ ہیں، خود انڈیا میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر میں انڈیا جو ظلم کر رہا ہے یہ پوری انڈین فیڈریشن کو ڈبو کے مار دے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کے مزاحمت کے بعد دلت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تامل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سکھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پورے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان پیغامات ان کمیونٹیز کی طرف سے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہم انڈین فیڈریشن کے خلاف لڑیں گے. ہم نے کہا کہ صرف ہم کو اب سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. چائنا جتنے بھی نیکسلائٹس ہیں وہ ماوسٹ ہیں، چائنا سے سپورٹ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں ان کے جنگلات میں کئی انڈین آرمی کمانڈوز مارے گئے، آئی ڈیز پھٹی ہیں، حملے ہونے شروع ہوئے ہیں. ہم کو یہاں پر چائنا سے کوارڈینیٹ کرنا ہے. اس لیے کوارڈینیٹ چائنا سے کرنا ہے کہ انڈیا چائنا کے سی پیک کو روکنے کے لیے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور آئیسس کو تیار کر رہا ہے. انڈیا کو آپ کیسے روکیں گے؟ چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ سی پیک بنے، اور سی پیک کو روکنے کے لیے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، تو یہ تو چائنا کے انٹرسٹ میں ہے کہ انڈیا پر پریشر ڈالنے کے لیے نیکسلائٹس اور ماؤسٹ کو سپورٹ کرے تاکہ انڈیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو سپورٹ کرنا بند کرے. تو یہ وہ ساری نیگوسیشنز ہوتی ہیں جو دنیا کی ساری طاقتیں آج کر رہی ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں پراکسی ملیٹنٹ گروپ لڑ رہے ہیں کسی نہ کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے. افغانستان میں بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، داعش بنائی ہے انہوں نے. یہ سارے پراکسی گروپس ہیں دشمن پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیٹ از دی کوسچن. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جس قوم پر آپ نے 1000 سال حکومت کی ہے وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا. انڈیا سے آپ نے بات کرنی ہے تو تلوار کی زبان میں کریں. آپ سے میں یہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل بھی شیئر کرنا چاہوں گی جو حالیہ انڈین اٹراسٹیز برہان وانی کی شہادت کے بعد سامنے آتا ہے. حالانکہ 12 دن لے لیتا ہے تب نیو یارک ٹائمز کی جانب سے یہ ایڈیٹوریل سامنے آتا ہے جس میں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ انڈین آرمڈ فورسز ایکٹ کے تحت فوج اور نیم فوجی دستوں کو بے انتہا اختیارات حاصل ہیں جس کا فوج بے تحاشا استعمال کر رہی ہے نہتے کشمیریوں پر. اس ایکٹ کو ختم کیا جانا چاہیے. اور اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برہان وانی کی ہلاکت کے بارے میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے. اور پھر پیلٹ گنز کی بھی بات کی گئی ہے، انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز ریسٹرکشنز، اور جو آرم فورسز ایکٹ ہے اس کے مستقل نفاذ کو ایڈیٹوریل بھی کہتا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے کشمیری نوجوانوں کی بڑی تعداد عسکریت پسندی کی طرف جا رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام وجوہات یہ ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی کو ڈینائی کر رہی ہیں اور انڈیا پوری دنیا میں اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے جو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کے حوالے سے، تو یہ انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں صحیح طور پر تو ہمارے پاس بڑا ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے یہاں پر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس محاذ پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے جو کہ ڈپلومیٹک لیول پر ہونا چاہیے، فورن آفس کا ہمارے وہ نہیں ادا کیا جا رہا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس پورے کشمیر کے کیس کو پروجیکٹ کرنے کے 2 ایکسس ہیں. ایک یہ کہ آپ ملیٹنٹ ایکسس کو انہانس کریں، سپورٹ کریں مجاہدین کو، چاہے وہ کشمیر میں ہو یا خالستان میں ہو، ملیٹنٹس ہو یا انڈیا کے دوسرے اندر. یہ ایک چیز ہے جو انڈیا پہ پریشر بڑھائے گی. اور دوسرا ہے کہ آپ ڈپلومیٹک لیول پر جائیں. لیکن زاہد احمد صاحب ہمیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس میں کسی قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں، لابنگ کرنے میں، ڈپلومیٹک لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپ اگر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا رول دیکھیے اور انڈین نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر کا رول دیکھیے تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنی حکومت کی فورن پالیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. انڈیا اب کوئی سیکولر ریاست نہیں ہے، وہ ایک ہندو زائنسٹ ریاست ہے. اور نریندر مودی کا جو اگریسو خواب ہے 80 سال سے جو آر ایس ایس اور بجرنگ دل جس خواب کو لے کے پل رہے تھے وہ اب ان کو نزدیک آتا ہوا نظر آتا ہے کہ خود پہلی دفعہ ان کی حکومت آئی ہے اس شخص کی جو خود بچر آف گجرات ہے. تو اس نے جو اپنی ٹیم ڈپلوائے کی ہے یہ سارے زائنسٹ ہندو ہیں، نظریاتی ہندو ہیں، اگریسو ہیں. یہ پاکستان کو ختم کرنے کا آخری چانس دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن زاہد حامد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب آزاد کشمیر میں جاتے ہیں اور وہاں پر برہان وانی کو شہید قرار دیتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس پر ہم سویر ریاکشن سشما سوراج کا آتا ہوا دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کر؟
نیلم مجھے بتائیے اگر نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر راجناتھ سنگھ جب مقبوضہ کشمیر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو حریت قیادت ہے وہ راج سنگھ سے ملاقات کرنے سے کمپلیٹلی انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے مطابق پہلے بھی کئی ملاقاتیں کی گئیں لیکن وہ سب بے نتیجہ رہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھارتی سنجیدگی سامنے نہ آنے تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کس قسم کی حکومتی سنجیدگی کی توقع کی جا رہی ہے حریت پسندوں کی جانب سے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 96 وغیرہ میں چیچنیا کے میں اندر روس نے حملہ کیا تھا اور بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی، چیچنز نے سخت مزاحمت کی اور روس نے اس کا حل یہ نکالا کہ چیچنیا کو اٹانومی دے دو۔ وہ ایک لوکل اٹانومی چیچنیا کے پاس ہے، ویسے اوپر رشین فیڈریشن ہے لیکن اندر چیچنز آزاد ہیں، گو کہ چیچنز نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن ٹیمپرری سٹاپ گیپ کے طور پہ یہ ایک کنسیشن ہے جو دینی پڑی روس کو مجبوراً، ورنہ پوری روسی فیڈریشن ان چیچنیا کے ساتھ ڈوب جاتی۔ اب انڈیا کو یہ سمجھنا پڑے گا، اس کو آنا پڑے گا کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے، ایز اے فرسٹ سٹیپ ان کو انڈیپینڈنٹ لوکل انڈیپینڈنس دینی پڑے گی، ایک سیمی اٹانومس ریاست بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر ان کی انڈیا کے حالات قابو میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر اگر طاقت کا استعمال کرتا ہے تو وی آر ویری شیور اس کا علاج پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈیسائسو قیامت میں ہوگا، جس کو سشما سوراج کہہ رہی ہے، جس کو ہم غزوہ ہند کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انڈین فیڈریشن خود ڈوبے گی، یہ بات خود انڈیا کے اندر سین ایلیمنٹس کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو اگر تم آزاد نہیں کرتے تو اٹانومی دے دو اس وقت، ورنہ یہ پوری فیڈریشن کو ڈبو دے گا اور کشمیر کو دیکھ کے باقی سارے انڈیا میں بغاوتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور یہ حماقت یہ ہندو زائنسٹ کریں گے، یہ یتخبط الشیطان من المس ہے، ان کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے، they've gone rabid insane idiots, they don't realize what they are doing، یہ اپنے پاگل ہوئے میں اس وقت، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طاقت کا ہم کیا کریں، اور طاقت کے زور پہ ہم کشمیر کو دبا لیں گے، کشمیریوں کو شہادتیں دینی پڑے گی، ہم ابھی بتا رہے ہیں، ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں شہید اور ہوں، لیکن 14 کی یہ قربانی ہی آزادی لائے گی، بغیر قربانی کے آزادی نہیں ملتی، اور کشمیر کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے۔ ہم افغانستان کی طرف بھی جانا چاہیں گے، پاکستان اور افغانستان ریلیشن پر بھی بات کرنا چاہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی کافی جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ افغانستان میں بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں پر جو ہے آپ این ڈی ایس بھی دیکھ رہے ہیں، پھر این ڈی ایس اور را کے نیکسس کی بھی بات نظر آ رہی ہے، ہمارے بارڈرز بھی، بارڈر مینجمنٹ پر بھی کافی ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کا رجحان کس طرف ہے؟ وہاں پہ جو ہے اشرف غنی جو ہیں اور عبداللہ جو ہیں، ان کا کیا آپ کو انکلینیشن نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ بھی انڈیا کی زبان بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نیلم آپ نے دیکھا نا کہ ٹرکی نیٹو کا الائی تھا اور نیٹو نے ٹرکی کے خلاف فوج کے اندر بغاوت برپا کروائی۔ یہ ایوب خان کا ایک پرانا قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اٹس ڈینجرس ٹو بی دی اینمی آف یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک بات ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا خودکشی ہے۔ تو جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، را اور این ڈی ایس کس کی اجازت سے کام کر رہے ہیں افغانستان میں؟ نیٹو کی، امریکنز کی، سی آئی اے، اور امریکنز اور نیٹو کا افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ اسامہ بن لادن کو مار چکے، یہ ساری دہشت گردی انہوں نے سو کال ختم کر دی، پھر کیوں بیٹھے ہیں افغانستان میں؟ وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، سی پیک کو روکیں، را اور این ڈی ایس کو سپورٹ کریں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بنا کے اندر بھیجنے کے لیے۔ لہٰذا اس وقت جو کابل کی رجیم ہے، اس رجیم سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اس کے ہاتھوں پہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا خون ہے، ان کو معاف نہیں کیے، کارزائی کو، اشرف غنی کو، اس حکومت کو جو کابل میں بیٹھی ہے اب معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو پہلا سٹیپ کرنا ہے کہ امریکنز کو وہاں سے نکالنا ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم دوبارہ افغان طالبان کو لائیں، کابل میں بٹھائیں، کہ افغان طالبان خود آئیسس کو بھی ختم کریں گے، ٹی ٹی پی کو بھی ختم کریں گے، را کو بھی ختم کریں گے۔ اس سے بہتر اسٹریٹجی ہم بلڈ نہیں کر سکتے۔ وی ہیو ٹو کم آؤٹ اوپن ناؤ، ہمیں کابل میں رجیم چینج چاہیے، اس کابل حکومت کے ہاتھ پہ ہمارا خون ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔
لیکن زید حامد صاحب اگر بات کی جائے پاک امریکن ریلیشنز کی تو آپ کو اس ایسپیکٹ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا امریکہ واقعی میں حقانی نیٹ ورک سے مذاکرات کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہے؟ پھر ہم ملا اختر منصور کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی ہلاکت بھی ڈرون اٹیک سے ہوتی ہے اور وہ بھی رائٹ بیفور مذاکرات۔ پھر جو F-16 طیاروں کا معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو پاک امریکن ریلیشنز میں کس قسم کا رفٹ اس وقت نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکنز کا اس وقت ریلیشن شپ وہی ہے جو اس وقت ٹرکی اور امریکہ کا ہے۔ ٹرکی اور امریکہ لٹرلی وار پاتھ کے اوپر ہے، آلموسٹ جنگ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ ایک امریکنز کی بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے جو ٹرکی میں بغاوت کروائی ہے، اور یہی ریلیشن شپ اس وقت پاکستان اور امریکنز کا ہے۔ ہمیں بھی پتا چلا ہے کہ امریکنز نے پاکستان تباہ کرانے کے لیے 4th اور 5th جنریشن وار، ایف پیک، یہ سب کے سب افغانستان سے پاکستان میں یہ جنگ مسلط کی تھی، اور امریکن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل نائسٹی ہے، ایک ڈپلومیٹک ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ چپ ہو کے کھل کے یہ لوگ بات نہیں کرتے، لیکن جتنے پاکستان سے پیٹریوٹس ہیں، سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں، مسلح افواج ہیں، سب کو پتا ہے کہ امریکنز افغانستان سے ہمیں بٹرے کر رہے ہیں، اور امریکنز ہمیں F-16 دیں یا نہ دیں اب ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس اس سے بہتر چائنیز، ہم نے انشورنس پالیسی ہمیشہ سے چائنا میں رکھی تھی، ہمارے پاس اس سے بہتر ہتھیار چائنا سے آ رہے ہیں، ہم رشیا کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں، ہم اس سے بہتر ہتھیار رشیا سے لے رہے ہیں۔ ٹھیک، زید حامد صاحب ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کا پرسپیکٹو سی پیک کے حوالے سے بھی لوں گی۔ سی پیک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک پر آرمی کا ہولڈ چاہ رہا ہے، یا وہ آرمی کے ساتھ زیادہ انکلائن نظر آ رہا ہے حکومت کی بجائے۔ سی پیک کے پروجیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی عرض کروں نا آپ سے کہ اس وقت پوری دنیا کی طاقتوں کا اس وقت ایک آبجیکٹو ہے کہ پاکستان اور چائنا کا اسٹریٹجک، پولیٹیکل اور ملٹری الائنس توڑے، اور سی پیک اس کا ایک کریٹیکل ایلیمنٹ ہے۔ تو سی پیک کو سسٹین کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں ایک اٹونومس باڈی بنتی کہ جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرح کے ممبرز ہوتے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے، اور اس طرح کی ایک باڈی آپ چائنا سے کہتے کہ اپنے ممبرز دیں، کہ جو مل کر ایک ٹیم بنتی 30-40 افراد کی، جس میں ٹاپ پاکستانی ڈیفنس کے، گورنمنٹ کے لوگ ہوتے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرح چائنیز ہوتے، اور مل کے ڈیسائیڈ کرتے کہ سی پیک کو کیسے لے کے جانا ہے۔ اس وقت پاکستان گورنمنٹ میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو سی پیک کو ہینڈل کر رہا ہو، کوئی یہ پلاننگ نہیں ہے کہ روٹس کتنے بنیں گے، شہر کتنے آباد ہوں گے، ہمارا شہر کتنا ہوگا۔ ٹھیک، زید حامد صاحب آخری سوال آپ سے، پارٹنرشپ کیسے ہوں گے؟ آخری سوال آپ سے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر۔ آپ کو پاکستان میں جو اب سینیریو نظر آ رہا ہے، ہمیں تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور اپوزیشن یونائٹڈ نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن یونائٹڈ آگے تک رہے گی پینما لیکس میں کرپشن کے فیکٹر پر؟ نیلم، میری